अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनफैक्ट में खुश आमदीद। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। नाज़रीन, भारत के खिलाफ तारीखी फ़तह और आज़ादी का जश्न मनाने में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन पीटीआई जश्न मनाएगी या एहतजाज करेगी, इस पर बात करेंगे। साहब, 14 अगस्त एक दिन रह गए, मतलब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। एक तरफ इमरान खान ने एहतजाज का कहा है, लेकिन जो बाहर बैठी क़यादत है वो एहतजाज नहीं चाहती, वो चाहती है कि जश्न मनाया जाए क्योंकि 14 अगस्त है। अब क्या करेगी पीटीआई? अच्छा, पीटीआई कंफ्यूज है। पीटीआई के एजेंडास कुछ सारे एहतजाज के हैं और इस हुकूमत पर प्रेशर डालने के हैं ताकि उनके ऊपर जो भी उफ्ताद है, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर हों और कोई अवामी तहरीक जो है ना वो ऐसी बनाई जाए कि जिससे उनके प्रेशर में इजाफा हो। और अल्टीमेटली एजेंडा तो खान साहब की रिहाई है, तो वो भी फिर कोई हुकूमत को भी घुटने टेकने पे मजबूर करे। ये एक एजेंडा है, एक पॉलिसी है और ये ठीक है। ये हर अपोजिशन हुकूमत की होती है और ख़ास तौर पे अपने कोई लीडर के लिए तो सारे ही करते हैं। वो नवाज शरीफ हों, वो जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों और खान साहब हों, तो ये तो ठीक है, उनका जायज़ राइट है। उनके यहाँ एक कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि खान साहब गिरफ्तार हैं, वो और बात करते हैं। जो बाहर मौजूद लोग हैं वो उनकी जो गुफ्तगू, उनका जो एजेंडा या उनका जो बयानिया है वो उठा नहीं पा रहे हैं। उसका जो वजन है ना वो ज्यादा है उनके क्या ये भी नजदीक। वजह और हो सकती है कि जिस तरह से 9 मई की सजाएं होना शुरू हो गई हैं, देखा जाए तो 10-10 साल, 5-5 साल की सजाएं अगर वो उनको इकट्ठा किया जाए तो 30 साल बनती है एक शख्स की सजा। तो साहब, क्या ये भी वजह है कि अब वो सजाएं नहीं चाहते, वो मुफाहमत नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बैठा जाए टेबल के ऊपर, लेकिन इमरान खान वो तो एहतजाज, इमरान खान साहब का ये है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग बहरहाल एक तो सियासी जो रवैया इख्तियार करने की उनको बार बार हर कोने से एक बात आ रही है और वो दुरुस्त भी है। इमरान खान साहब इस बात को इस तरह नहीं ले रहे। इस वक्त हमें ज्वाइन करें एतजाज अहसन साहब, सीनियर सियासतदान है और कानूनदान है। एतजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जिस तरह से पीटीआई को आए रोज सजाएं दी जा रही हैं 9 मई के केसेस में, सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? किस तरह देखते हैं इन सजाओं को? ये तो मजाक है, ये सजाएं नहीं है, ये तो मजाक है। आप देखिए, बंदे पे यक वक्त फैसलाबाद लालपुर में भी होना बताया गया है उसी वक्त, क्योंकि ये 9 मई का वाकया जो है ये एक वक्त में हुआ है, मतलब एक टाइम पे। बिल्कुल। अब वो बंदा लाहौर भी मौजूद है, उससे लाहौर में पर्चा भी हुआ है, वो डीजी खान में भी मौजूद है, वो मुल्तान में भी मौजूद है, पेशावर में भी मौजूद है। इधर देखें ये किस तरह हो सकता है? ये कोई उमर यार की टोपी तो नहीं पहन के ये फिर रहे। तो अब ये प्रोसिक्यूशन भी जो है ये मैलाफाइड है, बट ये तो बदली है। इनमें दरअसल जो चीज हुई है, असल में बात कॉन्स्पिरेसी की नहीं है, इतनी साजिश जो बाहमी तौर पे दो इंसानों में हो सकती है साजिश, और उसकी सजा है, कड़ी सजा है अगर रियासत के खिलाफ साजिश है। अब वो साजिश होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो अफराद का, एक से नहीं हो सकता, एक अपने साजिश तो एक किसी और के साथ मिलकर होंगे, दो अफराद कम से कम जिनमें साजिश की है, उनको मतलब अपनी फ्री विल से, वो जानते हुए कि क्या हो रहा करते हैं। यहाँ तो एंट्रैप किया गया, यहाँ तो आप ये ले लें जो पंजाब है, पंजाब में आप सिर्फ 5 सवाल करें आईजी साहब से, तो आपकी बात सारी ये सारी इसकी निकल जाती है, खूब के सारे चार्ज ज्यादा जिला करने की भी जरूरत है। 5 सवाल है। पहला सवाल है कि आईजी साहब, आपके पंजाब जो आपके मेरे असर है इलाका, उसमें कितनी जगह ये हुआ, ये जुर्म हुआ है 9 मई वाला,
وہ کہا دیں گے آپ کو 12، جن میں سیالکوٹ بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، لاہور کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے، جی ایس کیو دلی میں کوئی حملہ بھی ہے، پشاور میں ریڈیو پاکستان کا بھی ہے وغیرہ. آپ کو کہتے کہ آپ کو کہیں مارے 12. اب اگلا سوال ان سے پوچھیں گے یہ 12 جگہ جہاں آپ یہ ان تنصیبات سے حملہ ہوا ہے، کیا کسی ایک پہ وہاں کا مقامی تھانے دار یا ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر پولیس کی نفری دے کے پہنچا وہاں؟ آپ کے ماتحت ہے، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پہنچے. کوئی پہنچا؟ جی نہیں، کوئی نہیں پہنچا. اچھا، اب یہ اگر 12 کے 12 میں نہیں پہنچے، یہ ان کی طرف سے ایک فیلئر ہے، ریلنکوشمنٹ آف ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کو نہ جو فرض کو عمل نہ کرے. اب آپ کے ہاں 12 ایس ایچ او یا تھانے دار کے علاقے میں اتنا سنگین جرم ہوا ہے، اتنا سنگین کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، اس کے لیے فوجی عدالتیں بیٹھ رہی ہیں. اب آپ بتائیے مجھے کہ کیا ان 12 میں سے جنہوں نے قانون عدولی کی، حکم عدولی کی، ان میں سے 12 میں سے کسی کو آپ کو اس کے خلاف ایکشن لیا، کوئی اس کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا، ایکسپلینیشن مانگا، کوئی اس کی رینک ریڈیوس کی، کوئی اس کی تنخواہ آپ نے بدھول کی، کچھ کیا ان کے خلاف؟ یہ تو بڑا انہوں نے نہیں کی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی. آئی جی صاحب کہیں گے نہیں، کسی کے خلاف نہیں. ان میں سے بات کی میں نے سنا ہے ترقیاں بھی ہو گئی ہیں، نہیں لیے کوئی ایکشن. آئی جی صاحب آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کیوں نہیں ایکشن؟ کیا یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ ان جتھوں کو جانے دیں اور ان سے ان کا تماشا دیکھیں جو یہ آگ لگاتے؟ اب جی صاحب یا اگر آپ کا نہیں تھا فیصلہ تو آپ کو کس نے مجبور کیا؟ کون چیف منسٹر تھا، کون پرائم منسٹر تھا؟ ایگزیکٹو اتھارٹی تو یہی ہے نا جی، جو ریاست کی. یہ آگے جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تھے اس وقت، وہ اس کو چاہے آگے ڈال دیں، وہ کہتے ہوں کہ ہمیں نہیں، ہمیں کہیں سے حکم آیا، اور اصل اتھارٹی تو ان کی ہے. اب یہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ کیس کیا ہے؟ کیس کس طرح یہ بنتا ہے؟ ایک بلوائی، میں کہہ دیتا ہوں ان کو بلوائی، جنہوں نے بلوا کیا، ایک بینہ بلوائی کے پاس یہ بھی انہوں نے بتایا کسی ایف آئی آر کہ پیٹرول کا کنسٹر تھا جس سے آگ لگائی. جی، ایک کے پاس کوئی کیمیکل نہیں بتائے کہ جو تھے جو آگ لگائی. بی بی سی کہتا ہے کہ آگ پہلے ہی لگ چکی تھی، ان کے پہنچنے سے ان کا رستہ نہیں روکا گیا. اور یاسمین راشد بیچاری کہہ آ رہی ہے، اس کے ویڈیو ہے کہ واپس جاؤ، آگے نہیں جانا، کور کمانڈر کے گھر میں نہیں جانا. اس کو بھی 10 سال اور 10 سال ہو گئی. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے بعد جو جن کو یہ کہتے ہیں ہم نے جیو فینسنگ، اب جیو فینسنگ میں وہاں سے کوئی مقامی گزرنے والا شخص ساتھ رہنے، اس کا گھر ہے وہ وہاں سے گزرا تو اس کو بھی پکڑ لیا. جی، تو یہ اتنی اس میں زیادتی ہے. اور اب عالیہ حمزہ کو وہ ایک اور بڑی ان کی ادر خاتون ہے بچی سنم جاوید کو جی یہ 5 سال ہوئی بلوچستان والی، یہ تو بڑی وہ جو بلوچ ہے جی، وہ تو
بڑی ہی شائستہ گفتگو کرنے والی ہو, بڑی اچھی تقریر کرنے والی ہو, اور ٹھہرے مزاج کی. جی اب ان بچوں کو انہوں نے 10 سال دے کے کیا انہوں نے اپنی عزت بنائی ہے. یہ اپنے کوئی ویٹ لفٹنگ میں کانٹیسٹ میں انہوں نے اپنے دکھانے ہیں, مسل دکھانے ہیں کہ جی ہم بڑے طاقتور ہیں. تو یہ بڑا ایک تو یہ کیس بنتا ہی نہیں. جی میں نے 5 سوال کیے ہیں جی. یہ 5 سوال بڑے اہم ہیں. آپ ظاہر قانون کو سمجھتے ہیں, آپ نے تو اس حوالے سے دیے, لیکن ہم ذرا بادی نظر میں بات کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر سازش ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے. اب یہ سازش احتساب عدالت نے ثابت تو کی ہے نا کسی نہ کسی طرح سے, کوئی گواہی بھی آئی ہے, تو پھر کچھ تو سینٹیمنٹس ٹھیک ہیں کہ خواتین کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ اپنے مسلز دکھانے کے لیے کیوں یہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ یہ کل کو ظاہر ہے اس طرح سے رہنا بھی نہیں ہے اور کیس کو سارے ڈسمس بھی ہو جانے ہیں, سیاسی سے کیس ہیں. لیکن آپ اس میں جو ملوث افراد ہیں اعتزاز صاحب, وہ ان کی سزا کے حق میں ہیں. ملوث کون سا ملوث ہے؟ مطلب ہیں تھوڑے بہت. نہیں ہے کی بات نہیں, آئے کی بات نہیں, بات آپ کریں کون تھا ٹھیک, کس کو آپ کہیں گے ملوث. یہ جتنے ویڈیو گورنمنٹ نے آپ کے میڈیا کو دیے اور جو پی ٹی وی پہ آ رہے اس کی آتش زدگی کو کور کمانڈر کے گھر, ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں, ان میں تو 10-12 لوگ, سارے ٹوٹل 10-12 لوگ سے زیادہ نظر نہیں آتے اس گھر کے اندر. اور آگ لگانے کے لیے اتنے بڑے گھر کو 10-12 سے تو زیادہ لوگ, جو 10-12 میں بھی کو 5-6 بس کھڑے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, لان میں ہیں تو کھڑے دیکھ رہے ہیں. آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کو دکھاتے یہ ویڈیو یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ کا ایویڈنس ہے, وہ انہوں نے کیوں بھی لوڈ کیا. ہاں جی, یہ دکھاتے ہوتا کہ 600 بندہ گھسا ہوا ہے اس کے کور کمانڈر کے گھر کے اندر, اب وہاں سے سیکورٹی ساری کیوں بڑھا دی گئی, پہلے ودرا کر دی گئی. یہ تو کوئی اور سازش کر رہا تھا. یہ تو مثال کے طور پہ ایک سازش ہوئی ہے. ایک سازش کو, ایک ماتحتوں کے کی سازش کو ساخت دینے کے. اصل سازش وہ ہے کہ جو اوپر ہوئی ہے کہ ان کو اس طرح کرو کہ ان کو جانے دو, ان کے راستے میں کوئی پولیس چکا نہیں کرو, کوئی بیریئر نہ کھڑا کرو. اور وہاں جا کے ان کے ہی بندے ان کو اشارے کر رہے ہیں کہ آپ اندر آئیں. اور پھر وہی نامعلومات قسم سے وہ یاد لگا جاتے ہیں. وہ کچھ ان کے جو کسی ایف آئی آر میں نے جہاں تک پڑھا ہے اخبارات میں, کسی ایف آئی آر کوئی اسلحے کا ذکر نہیں ہے کہ اسلحہ ان کے ہاتھوں میں, کہ ان کے پاس وہ کنسٹر ہیں جن میں پیٹرول ہے. وہ کئی آگ لگانی تھی, پیٹرول وغیرہ کچھ تو چاہیے تھا جی. تو ان کے ہاتھ میں تو کسی نے نہیں پکڑایا کہ وہ میرے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا اور اس میں پیٹرول کا پکڑا تھا اور وہ اس نے پھینکا, بچھایا سارے برآمدے میں اور آگ لگا. اچھا, یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, اس طرح کا کوئی شعر ہے, کوئی آپ اس طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں, سینے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ پہ. ہاں جی, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جی. یہ تو پھر تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی وقت تو سامنے آئی جانی ہیں. تو پھر یہ جو اس وقت اقتدار کا مصنوعی ستون ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مصنوعی ستون ہے یہ کتنی دیر چلے گا, کتنی دیر ٹھہر سکے گا؟ پھر جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کیا سبکی ہوگی؟ بہت سبکی ہوگی, ریاست کی سبکی ہوگی جی. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک تو جماعت بھی ایسی ہے کہ جو مسلم لیگ جی, اگر ضیاء اللہ کا آیا تو مسلم لیگ, ایوب خان آیا تو مسلم لیگ کنونشن بن گئی اور اس کے ساتھ چل دی. ہاں جی, جب مشرف آیا ضیاء اللہ کا آیا
تو آپ مسلم لیگ پہلے ایک جنیرو بنی، ایک مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ 80، اس میں سے مسلم لیگ جنیرو نکل آئی. پھر جب جنیرو صاحب کو ہٹایا گیا تو یہ اقتدار میں آ گیا، نواز شریف وزیر اعظم بن گیا تو مسلم لیگ نواز ہو گئی. پھر مسلم لیگ جب ہمارے انہوں نے توڑی اور ہمارے سے توڑنا چاہا تو مسلم لیگ ایک پیٹریٹ بنا دی گئی. اور مسلم لیگ پیٹریٹ جو تھی وہ پیپلز پارٹی مخالف تھی، اور اس کو ہمارے لوگوں کو توڑ کے پیٹریٹ بنا کے انہوں نے ظفر اللہ جمالی اور بعد میں شوکت عظیم کو وزیر اعظم بنایا اور اپنی حکومت انہوں نے چلائی. تو مسلم لیگ تو پتہ نہیں، ایک مسلم لیگ لیاقت بھی ہوتی تھی، ایک مسلم لیگ لائک مائنڈیڈ بھی ہوتی تھی، یہ لیگ تو بالکل ہر جگہ. تو پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، جس میں میلاد و بس اٹھ جیسا. یہ جو اس وقت یہ حکومت نہیں ہے، اس وقت یہ حکومت نہیں ہے، اس وقت یہ ایک ارینجمنٹ، یہ ایک ارینجمنٹ ہے. اس کو حکومت کہنا اور سمجھنا کہ حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو خود مختار ہونا چاہیے. وزیر اعظم ہمارا تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہاں وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سائے کے طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو بھی خراب کر رہے ہیں، ان کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، پر ہم کوئی خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں جی، اور وہ تو لیڈ بھی کر رہے ہیں اعتزاز صاحب، یہ دیکھیں وہ تو خود لیڈ بھی اب کرنے لگ گئے ہیں. ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات، امریکہ کے دورہ وزیر اعظم کی بجائے وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ارینجمنٹ میں یہ ہو سکتا ہے، حکومت میں تو اگر نواز شریف ہوتے، آپ تو ان کو پرانا جانتے ہیں، تو میرا خیال لڑائی نہ ہو چکی ہوتی اب تک. ہاں بالکل ہو چکی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مسلم لیگ نے جو کردار اپنایا بھائی، یہ ان کا ہر وقت ہی کردار ایسا رہا کہ فوجی اپنا لگاؤ، وہ میاں شریف صاحب مرحوم ان کے والد، ان کے لیے ان کا مشہور جملہ ہے کہ چیف اور آرمی اسٹاف بھی اپنا ہونا چاہیے اور چیف جسٹس پاکستان بھی اپنا ہونا چاہیے، اور بس پھر آرام سے سو جائیں. ہاں صحیح ہے، صحیح. اچھا اعتزاز صاحب، آخری سوال. اب یہ تحریک پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ایک تحریک چلانے کی کوشش کرتی ہے، ان کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پہلے ہی تحریک کے تاریخ سے پہلے ہی جو ہے نا وہ چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، جو بھی رہنما ہوتے ہیں، جو نیچے ان کے یو سی لیول کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ بہرحال اٹھا لے جاتے ہیں، اور کوئی پھر تحریک نہیں چل پاتی. کچھ تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی کنفیوژن پائی جاتی ہے. خان صاحب نے 14 اگست کی تاریخ دی تھی، اب باہر بیٹھے ہوئے تمام جو رہنما ہیں اس وقت، پارلیمانی رہنما بھی، وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہم تو جشن آزادی منائیں گے، کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. یہ کنفیوز ہے پی ٹی آئی؟ یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے پیدا کی وجہ سے کہ عمران کو اس کے جو حقوق ہے، جو اس کے حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، وہی نہیں اس کو مہیا. اس کو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے سنا ہی نہیں ہے کہ لیڈر بھائی اس کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، میرا بھی اختلاف ہو. میں تو کہتا ہوں کہ عمران کے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، ٹھیک باتیں کرتا ہے، لیکن جہاں وہ مذہبیت کو لے آتا ہے بیچ میں، مجھے اس سے اختلاف ہو جاتا ہے. سیاست ہونی چاہیے، پر اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی، اس کے ساتھ جو جبر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو میں کس طرح اس کے بارے میں خاموش ہوں. ٹھیک ہے. اور اتنا کچھ انہوں نے کر دیا ہے ایک پارٹی اور اس کی تمام لیڈرشپ سے کہ یہ اگر نظیر بن گئی اور نارمل ہو گیا تو ہم سب کا کسی کا کوئی سیاست کرنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا. اور کوئی یہ مثال بن گئی تو اعتزاز صاحب پھر ظاہر ہے ابھی جو حکمران ہیں یہ کل کو یہ بھی یہی بھگتیں گے نا، یہ پہلے بھی یہی ایک ریت چلی آ رہی ہے، تو ان کو یہی سوچنا چاہیے اور اتنا کریں جتنا یہ برداشت کر سکیں. یہ سوچتا نہیں کوئی.
جب آدمی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہو نا, ہاں جی, وہ چاہے سلوٹ مارتا ہو اپنے آرمی چیف کو, پرائم منسٹر نے سلوٹ مارا, یہ میڈیا میں ہم نے دیکھا. ہاں, اب وہ جب وہ گاڑی سے اتر رہا تھا آرمی چیف کو ریسیو کرنے کے لیے, پرائم منسٹر بیٹھا کھڑا تھا سیڑھیوں پہ بائے پرائم منسٹر صاحب, تو وہ اتر رہے ہیں, وہ ایک سفید دستانے والے ہاتھ میں بڑھ کر دروازہ آرمی چیف کے لیے کھولا ہے, ابھی وہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں. ہاں جی, تو پرائم منسٹر صاحب نے سلوٹ مار دیا, اس نے ابھی جواب ایسے ہی ہوا. تو اب یہ کوئی سلوٹ کی تیزی بھی ہے اور کوئی جلدی ہو گیا. سلوٹ جب مارنا چاہیے تو وہ عادت بن گئی ذرا جلدی مار بیٹھے. ہاں, وہ اب ان کی یہ تو پرابلم ہے, اور انہوں نے اپنی پرابلم کی سولوشن نکالی. ہاں جی, پرابلم یہ ہے کہ جتنے ان کے خلاف کیسز تھے, وہ کیسز جا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جہاں کے کیس لگتا ہے تو کہتا ہے جی ہمیں اسے آپ دلچسپی کریں, ختم ہو جاتا ہے. بری کاتے, ہاں بری کاتے تھے, اس طرح تو ان کے کیسز بری ہو رہے ہیں, ختم ہو گئے. اب وہ اپنے کیسز کو ختم کرانا چاہتے ہیں. اپنی جتنی جائیداد انہیں بنائی ہوئی ہے اس کو وہ آرام سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو بس اللہ ہی حافظ ہے. ہمارا تو ہمارے یہاں تو 140 ارب ڈالر کی ہم پہ قرضہ ہے بیرونی. جی جی جی, 140 ارب ڈالر. جی, اور یہ یاد رکھیں جی, یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ 1 ارب ڈالر اگر ہمیں آئی ایم ایف سے مل جاتا ہے جی, تو ہم شادیانے بجاتے ہیں, اور پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر فخر کرتے ہیں, فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کرتے ہیں. جی, اور کہتے ہیں ہم بڑے مستحکم ہو. ہاں, حالانکہ قرضہ ملا, ایک بلین کے لیے ہم سر بسجود ہوتے ہیں. تو 140 بلین ہم نے ادا کتنا کرنا ہے. دوسری بات, اس کے علاوہ پاکستان کا بینکوں کو جو قرضہ یہ واجب الادا ہے, اندرونی قرضہ, اندرونی قرضہ, جی, اس کا حجم ہے 9.8 خرب روپے. میں آ گیا خرب روپے. اب یہ سمجھ لو 10 بلین, 10 ٹریلین. ہاں جی, اب یہ 10 ٹریلین روپیز اور 140 ارب ڈالرز یہ ہمارے کھاتوں میں آیا ہے. جی, گورنمنٹ کے کھاتوں میں آیا, تو لیجر ہیں, وہ تو سارا ریکارڈ ہے, منی ٹریل ہے جو ہمارے پاس ہے. جی, پر مجھے یہ بتائیں آپ کہ خیبر سے لے کے کراچی تک جی, کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہے, کوئی بلٹ ٹرین چل رہی ہے نہیں, کوئی ایئرپورٹ بہت بزی ہے, کوئی نہیں, کوئی ہمارے جو مطلب ہے بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ جم گھٹا, کوئی نہیں, 100 منزل اونچی, کوئی ایک چیز ہے نہیں, صاف پینے کا پانی ہی ملتا ہو لوگوں کو. جی بالکل, اچھا سیور سسٹم نہیں ہو. ہاں جی, گلیوں میں نا وہ بولتا ہے گلیاں سڑکیں پکی ہوں. یہ اگر 140 بلین ڈالر جی, اور 10 ارب روپیہ, جی, یہ ہم اشرافیہ کھا نہ جاؤ. ہم نے کھایا, اور ہم نے بہت سارا بیرونی بینکوں میں رکھا ہے, اور وہاں سے پراپرٹی بھی خریدی ہے. ہماری بیش بہت پراپرٹی ہے اشرافیہ کی. جی, اب اگر اشرافیہ یہ کھانا گئی ہوتا تو یہاں بنا ہوتا, یہ ملک کا نشہ ہی اور ہوتا. بالکل صحیح, یہاں غربت نہ ہوتا, بالکل, یہاں کوئی غریب بھوکا نہ سوتا. ایسے ہی ہم تو مجرم ہیں, اور ہمیں نہیں بچنا. ہم یہ قرضہ لے کے 140 ارب ڈالر جی, اور 10 خرب روپے ان کو لے کے ہم نے یہ جب ہم نے لے لیا جی, اور اس کا کوئی نشان نہیں ہے دھرتی پہ کہ یہ خرچ ہوا ہو, دھرتی پہ لگا ہو. اب
حقیقت میں جی ہم نے اپنی 4 نسلوں میں، ہماری 4 اگلی نسلوں میں مقروض رہیں گے. جو نہ صرف یہ نہیں، مقروض تو رہیں گے. ہاں جی جو اگلی 4 نسلوں میں کمانا ہے اور کھانا ہے جی وہ ہم کھا چکے ہیں. وہ یہ کھا چکے ہیں. صحیح، بڑی اچھی بات کی ہے. ہم کھا چکے ہیں. ہم اپنے پوتے پوتیوں کو پتہ نہیں کیا گلدن میں ڈوبتا دیکھیں گے. ہاں جی، چینی مافیا دیکھیں. ہاں، چینی مافیا خود ہی چینی ہاں جی امپورٹ کرتے ہیں. ہاں، پھر امپورٹ کرتے ہیں. ہاں، اور جب قیمت بڑھ جاتی ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی پھر قیمت اور بڑھی ہو تو پھر بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں جی یہ بالکل چینی مافیا بھی اسی طرح. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اعتزاز احسن صاحب کا تجزیہ سنا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. صاحب 14 اگست منایا جا رہا ہے. ملک کی عوام جو ہے وہ جوش و خروش کا اظہار بھی کر رہی ہے. ہم نے فتح حاصل کی ہے بھارت سے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں، تو اسی لیے جوش و خروش زیادہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب مجھے جو بھی جتنے بھی سال ہو گئے، جتنی عمر ہو گئی ہے، اس میں جو اس بار میں دیکھ رہا ہوں نا جشن آزادی کا جشن، اور لوگوں میں جو ایک جذبہ، ولولہ، جوش، یہ پہلے سے زیادہ ہے. یہ میں محسوس کر رہا ہوں. لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ 1947 کے بعد ہم نے جو ہے نا کوئی کامیابی حاصل کی. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ تو ظاہر ہے ہماری اس وقت جو افواج پاکستان ہیں، ظاہر ہے تمام اس کے جو شعبے ہیں ان کو اس لیے جاتا ہے کہ پہلا تو قوم کو ہی جانا ہوتا ہے. قوم ان کے کندھے پہ، قوم ان کی بیک پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ بھی اپنا جو ہے نا وہ اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور پرجوش ہو کے اور پر اعتماد ہو کے. تو حکومت اپنی جگہ پہ ایک کریڈٹ لیتی ہے. حکومت تو جو بھی ہوگی اس کو کریڈٹ جائے گا، چاہے وہ صبح سو کے اٹھیں گے یا سوئمنگ کر رہے ہوں گے، تو وہ بہرحال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن اس بار حکومتوں پہ اختلاف ہوتا رہتا ہے اور اس میں ایک ڈویژن بھی ہوتی ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں فور فرنٹ پہ اور بارڈرز پہ، اور آپ کہہ لیں اب فضائی بھی، بری بھی، ٹھیک ہے، بحری بھی، یہ جو جنگ ہوتی ہے یا اس میں جن جوانوں نے لڑنا ہوتا ہے تو وہ افواج پاکستانی ہے نا. تو اس وجہ سے ان پہ کوئی اختلاف نہیں ہے قوم کو. یہ ہوتا بھی بہت کم ہے. اور جنگ میں اگر اوپوننٹ بھارت ہو تو پھر تو اس میں تو بس آپ سمجھ لیں کہ ہم ثواب سمجھ کے ساتھ دیتے ہیں اور دیا ہے، اور کریڈٹ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں. تو چونکہ کامیابی بھی ہے، اور ایسی کامیابی ہے کہ جو ہمارے یہاں خطے والے تعصب اور جو ایک روایتی مخاصمت ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں گیا ہے. دنیا میں پاکستان کا جو نا ایک گراف جو بلند ہوا ہے، اور وہ اب ہماری ایک دھاک بیٹھی خطے میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم جو ہے نا ایک امت مسلمہ میں جو قائدانہ کردار ہے، جو لیڈنگ رول ہے، وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. چونکہ پاکستان ہی مسلم ممالک کی، مسلم امہ کی واحد ایٹمی قوت ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں بہت سارا اور بھی ایج حاصل ہے دنیا میں بھی جی. اور اس کا فائدہ ہمیں اس جنگ میں نظر آیا ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ظاہر ایران پہ جو گزری تو پھر یہ جو فرق ہے اور زیادہ واضح ہو گیا. جیسے اس کے بعد پاک امریکہ کے تعلقات آپ دیکھ لیں، اس کے اندر گرم جوشی کس طرح سے پائی جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک کریڈٹ ہے. اور اس کے بعد بھارت کے اوپر جس طرح سے وہ امریکہ نے ٹیرف لگانا شروع کر دی ہیں، 25% پھر 50% ہو گئے. تو اب مودی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے ٹیرف کے حوالے سے. تو کوئی ٹیرف ان کا کم ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ مان سکتے ہیں کچھ؟ ہاں جی، وہ ملاقات تو کرتے ہیں. جیسے چین کے ساتھ ٹیرف انہوں نے لگائے کافی زیادہ، تو پھر مذاکرات ہوئے اور پھر کچھ کم ہوئے جی. اب اسی طرح ان کی خواہش ہے کہ وہ باقی جگہوں پہ بھی روس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. انہیں بھی بہت ٹیرف کا سامنا ہے اور بہت زیادہ ان پہ بھی امپوز کیے گئے ہیں. اور اسی طرح جو دیگر چند ایک ممالک ہیں، برازیل ہے جس طرح، تو ان کو جو زیادہ، جن کو زیادہ کہہ لیں سب سے زیادہ جن کو لگایا گیا ٹیرف،
تو وہ پھر ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں کہ یہ کسی مذاکرات کی میز پہ آئیں اور جو امریکہ چاہتا ہے اس طرح سے یہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ کریں. جیسے انڈیا سے اس کو یہ مطلوب ہے کہ وہ روس کے ساتھ جو اس کے تجارتی معاہدے ہیں اور جو دفاعی ان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہو, اور اگر وہ ہو تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ ہو. تو یہ چیزیں اگر مذاکرات میں ڈسکس ہو جاتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مودی کیا ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے, چونکہ ان کی ملاقات کا مطلب ان کا تو بالکل کریا کرم ہے انڈیا میں, اور وہ اس وقت جو وہاں اس مودی کی صورتحال ہے انڈیا میں, تو یہ بھی ابھی واضح ہونا باقی ہے. یہ وقت بتائے گا کہ مودی آیا ٹرمپ سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اور ٹرمپ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. ہاں, ٹرمپ بھی ملتے ہیں کہ نہیں. یہ تو اب خواہش ہے نا دو طرفہ, جیسے سفارتی کوششیں ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ذرا کول کریں, نارملائز کریں, اور جناب 15 اگست کو ٹرمپ کی پیوٹن سے بھی ملاقات متوقع ہے. ملاقات ہاں جی وہ متوقع ہے. ابھی یہ ظاہر 2 دن بعد وہ ملاقات ہے 15 اگست کو, اور وہ الاسکا میں ہو رہی ہے. وہ الاسکا بڑی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس سے کچھ چند کلومیٹر کے بعد جو نا امریکہ شروع ہو جاتا ہے, اور الاسکا جو ہے وہ وہاں تک روس ہے. وہ ایک اس کی تاریخ ہے, یہاں ٹائم نہیں ہے کہ وہ بہرحال اس کا حصہ ہوتا تھا, پھر وہ پچھلی صدی میں پھر اس کو جو ہے نا وہ بیچ دیا گیا, پھر اس کے بعد اس کا ابھی بھی جو ہے نا وہ کہہ لیں وہ ایک نیوٹرل سی جگہ ہے, اور وہاں خطرہ بھی کم ہے. اب وہاں پہ جب ٹرمپ جائیں گے نا, ٹرمپ پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پابندی بھی ہے دیگر ممالک میں, وہ اس کے اوپر ہے. اب امریکہ چونکہ ناراض ہو گیا تو وہ کسی جگہ پہ اور جگہ پہ جائیں گے تو وہ عین ممکن ہے کہ ان کو کوئی پکڑ لے اور وہاں سے وہ نہ آنے دیں. اس طرح کی جو اس میں عالمی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہوا ٹرمپ کے پیوٹن کے بارے میں, تو یہ جو جگہ ہے کم از کم یہ سیف ہے. اس میں بہت تھوڑی سی آبادی ہے, اور چھوٹے ایک زمینی لحاظ سے تو بہت بڑا وہ علاقہ ہے الاسکا, لیکن اس میں کہہ لیں کہ وہاں تک روس ہے, اور اس میں کسی اور فضائی حدود سے بھی پیوٹن کو نہیں جانا پڑے گا. تو اس لیے وہ جگہ کا بڑا درست انتخاب کیا گیا ہے. ادھر سے امریکہ چند فاصلوں پہ وہاں تک ہے. دیکھیں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی روس کہاں سے کہاں تک پہنچ رہا ہے, امریکہ تک پہنچ رہا ہے. بیچ میں تھوڑی سی ایک جو ہے وہ بحری راستہ ہے اور سمندر کا ایک چھوٹا سا ظاہر ہے وہ راستہ ہے, تو اس کے بعد امریکہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس جگہ پہ یہ کیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملاقات بھی ہوتی ہے کہ نہیں, چونکہ یہ دیکھیں ٹرمپ کی خواہش کیا ہے. ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے تو اس نے کہا تھا میں تو آتے ہی 24 گھنٹے کے اندر میں اقتدار میں آتے ہی یوکرین اور روس کی جنگ ختم کر دوں گا, جنگ بندی کا جو ہے نا کروا دوں گا. لیکن وہ ابھی تک نہیں کروا سکے. اب اس کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح ٹرمپ باقی جنگیں روک رہے ہیں, جنگوں کے خلاف ہیں اور کریڈٹ لے رہے ہیں, اور وہ کریڈٹ بھی ایسا کہ پھر وہ مطلب 32-33 دفعہ بھی لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ رکوایا ہے پاک انڈیا جنگ جو ہے نا اس کو رکوایا. اس کا کریڈٹ لینے کے وہ بہت مطلب ماہر ہیں, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ظاہر کوئی قیمت بھی ہوتی ہے نا. وہ اپنی ایک تو ان کی یہ قیمت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوبیل پرائز کے لیے جو ہے نا وہ نامزد کریں, تو وہ ہم نے تو ایک بڑا ایک چھکا کہہ لیں مار دیا ہوا ہے نا. ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ نامزدگی کے لیے جو بھی ایک کاروائی ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نوبیل پرائز اس بنیاد پہ نہیں, حکومتوں کی سفارشوں پہ نہیں ملتے, لیکن چلیں ہم نے کر دیا, ان کو خوش کر لیا, ایک سفارتکاری ہے. بالکل اس کے پروز کونز دیکھے جا سکتے ہیں, یہ فی الحال نہیں ہماری بات. اس کے ساتھ دیگر جنگوں کا بھی انہوں نے کر دیا. انہوں نے آرمینیا کا, آذربائیجان کا بھی کر دیا, ٹھیک ہے. اور ان کا اتنا پرانا مسئلہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے جو ایک چھوٹا سا فاصلہ انہوں نے بنایا نا, ظاہر ایک جگہ پہ آرمینیا آ رہا ہے اور اس کے بعد آذربائیجان ہے, تو اس میں جو ایک کوریڈور بنا ہے وہ ٹرمپ کوریڈور کے نام سے بنا ہے. تو وہ اس طرح سے کریڈٹ لے رہے ہیں, اور اب ان کی یہ خواہش ہے. لیکن زیلنسکی جو ہے نا وہ اڑا ہوا ہے. اب کچھ علاقوں میں, یوکرین کے علاقوں میں جو روس کا نا قبضہ ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ یہ کچھ حصے جو ہے نا روس کو دے دیے جائیں,
صحیح، اور جو ہے نا اس کے بعد اس معاملے کو ختم کیا جائے. لیکن زیلنسکی اور وہ کہتا ہے کہ 1 انچ بھی زمین پہ تو میں نہیں راضی ہوں گا. تو پیوٹن سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا معاہدے سامنے آتے ہیں؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹرمپ کو بہرحال پھر نوبل پرائز بنتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.